अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। जुडिशियल रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी पर? वो एक बात है हमें समझनी चाहिए कि ये गद्दारी का तो केस हरगिज नहीं है। मैं तो किसी पाकिस्तानी के बारे में तसव्वुर ही नहीं कर सकता और पढ़ा लिखा आदमी है। ये केस है हिमाकत का, जज्बातियत का, कार्रवाई डालने का, जिसे कहते हैं शाह से ज्यादा शाह का वफादार, और हुदूद से तजावुज करने का। इसमें अगर कोई जुर्म है वो है हुदूद से तजावुज करना। और एक बात मैं आपको बताऊं मरियम, हमारे यहाँ ये समझा जाता है किसी को चाकू मारना, छुरी मारना, गोली मारना ये जुल्म है। हालांकि ये जुल्म की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। जुल्म बेसिकली है अपनी हुदूद से तजावुज करना। अगर सोने की एशट्रे हो और मैं उसमें पानी पीऊं तो मैं जालिम हूं, ये उसकी दूसरी डेफिनेशन है। अगर कच्चा प्याला हो मट्टी का पानी पीने वाला, उसमें मैं सिगरेट बुझाऊं तो मैं जालिम हूं। देखो मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम मुसलमान अनफॉर्चुनेटली इस तरह की बातों पे ना इन बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, लेकिन बैन सतूर नहीं पढ़ते। हुजूर ने क्या देखे, मैदान जंग में क्या होता था, एक दूसरे को मौत के घाट उतारा जाता था। काफिर जो हैं वो कुफ्र की हालत में मार दिए जाते थे, मुसलमान शहीद होता था। रिवाज ये था अरब वर्ल्ड में, बल्कि पूरी दुनिया में था इन अ वे, लेकिन वहां बहुत, कि मकतूल की लाश की बेहुरमती की जाती। नाक कान काट लिए जाते, होंठ काट लिए जाते, आज़ा काट लिए जाते, आंखें निकालनी जाती। लेकिन याद रखना रहमतुल्लिल आलमीन का हुक्म था काफिर की लाश की भी बेहुरमती नहीं करनी, क्योंकि वो हुदूद से तजावुज है। जंग के जितने अदब आदाब हैं उसकी भी हुदूद हैं, और किसी मरे हुए का, किसी लाश के आज़ा काटना यह हुदूद से तजावुज है। अच्छा, अब जो इसने किया शहबाज गिल ने, यह हुदूद से तजावुज है। हसन, पर यहाँ पर काबिल मुज़म्मत बात यह है कि शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया और 9 माह की बच्ची को भी जेल में रात गुजारनी पड़ी। सफाकियत की इंतहा है ये बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती से जो भी कह लो। और मुझे इतना अच्छा लगा मरियम का स्टेटमेंट, मैंने आज ही अखबारों में देखा है कि उस बच्ची के लिए उसने प्रोटेस्ट किया है, और यकीन करो मुझे इतना अच्छा लगा। यही रोल बनता है मरियम का, यही रवैया, यही स्टांस बनता है, हर वक्त घोड़े पे सवार, और ये नहीं जेब नहीं देता एक स्टेट्समैन या स्टेट्सवुमन को, अगर वो बनना चाहे। अभी तो खैर प्रोसेस में है। हसन, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा है कि पीटीआई खुद को शहबाज गिल के बयान से अलग कर दे। देखें, चौधरी परवेज इलाही एक मैच्योर, मुतवाज़न किस्म के शख्स का नाम है, और साथी हैं इनके, इनको चाहिए कि उनके मशवरे पे पूरी पीटीआई ठंडे दिल से गौर करे। हुदूद से तजावुज कभी अच्छा नहीं लगता। ये हमारी बुनियादी तालीमात में शामिल है। बातें तो बड़ी करते हैं इस्लाम की और दीन की और फलां की टमकां की, लेकिन हमें बुनियादी चीजों का होश नहीं, उनकी तमीज नहीं है हमें। जी पर साहब, इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई को फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मरियम, मुझे तो सच्ची बात है स्टेटमेंट पे बड़ी हंसी आई है। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं अकेला बैठा था, अखबारें थी, मैं हंसता रहा बड़ी देर। ये इट्स अ वेरी फनी स्टेटमेंट। वजह पता क्या है भाई, आप मुझे किसी के साथ लड़ाने की कोशिश करें, ओ भाई मैं मुर्गा हूं, बटेरा हूं, अल्लाह माफ करे, कुत्ते लड़ाए जाते हैं, मुर्गे लड़ाए जाते हैं, बटेरे लड़ाए जाते हैं। इंसान को इंसान कैसे लड़ा सकता है? और खास तौर पे अगर उसको ये शऊर भी हो कि ये हरकत हो रही है, ये वारदात हो रही है, भी आप ना लड़ो, सीधी सी बात है। तो वही अगेन, मैं मौलवी तो नहीं हूं, हरगिज़ गुनाहगार सा आदमी हूं, लेकिन मुझे बार बार दीन के हवाले
یاد آ جاتے ہیں تو دینا ضروری سمجھتا ہوں میں کہ ہماری جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں ان میں اعتدال اور میانہ روی، انتہا پسندی سے دور رہنے کا حکم ہے، ناپسندیدہ بات ہے. اور یاد رکھنا انتہا کیا ہے اس کی، عبادت میں بھی اعتدال. اور کھانے کے بارے میں آپ نہیں جانتے، یہ تو بچے کو پتا ہے. کھانے کے بارے میں حضور کا حکم یہ ہے کہ ابھی بھوک تھوڑی باقی ہو، ہاتھ کھینچ لو. ماڈرن سائنس آج بتا رہی ہے کہ بہترین طریقہ ہے یہ کھانے کا. یہ یہاں ڈوسنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ فلاں جگہ دمبا کڑائی، فلاں جگہ فلاں چیز اچھی ملتی ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ بنیادی طور پہ ہم دین کے بارے میں گفتگو بہت کرتے ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں، عمل ہمارے رویوں میں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. بھئی ہاؤ کین somebody do that to me؟ مجھے آپ کے ساتھ کوئی لڑوانا چاہے، کیسے ممکن ہے؟ میری عقل سے باہر ہے یہ بات. اور خاص طور پہ اگر آپ کو اس کا علم بھی ہو. سبحان اللہ. اعتدال اور میانہ روی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے تو بھائی آپ مت لڑو، آپ بالغ آدمی ہو، سمجھدار ہو، ویری ویل ٹریولڈ، پڑھے لکھے آدمی، پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہو. آپ کو کوئی کیسے لڑا سکتا ہے جب تک آپ نہ لڑنا چاہو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں صاحب. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو پاک فوج سمیت اداروں کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. بھائی خواجہ آصف صاحب نے پتہ نہیں کبھی یہ مشورہ نواز شریف کو یا مریم نواز کو دیا ہے یا نہیں، لیکن نہیں، درباری جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو مشورہ نہیں دیا کرتے. وہ بھائی ان کو مشورہ دو اور خود بھی عمل کریں. بے شمار تقاریر ہیں جو آپ چاہو تو سوال کے جواب میں شامل کر لو، اس کے دو چار ٹوٹے. کیا کیا کچھ نہیں انہوں نے کہا، فلور آف دا ہاؤس اور یہ وہ. تو لوگوں کو مشورہ ضرور دیں آپ، لیکن کبھی ٹائم مل جائے تھوڑا سا تو اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں. اور ایک اور آخری بات، یہ جو مشورہ دیا ہے سننے والوں کو یا جن کو یہ مشورہ دیا گیا ہے ان کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ یہ مت دیکھو کون مشورہ دے رہا ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ مشورہ کیا ہے. وہ چاہے خواجہ آصف بھی دے رہا ہو، مشورہ ٹھیک ہے لیکن زیب نہیں دیتا. خواجہ آصف کو زیب نہیں دیتا، مشورہ ٹھیک ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی حضرت صاحب، اسد عمر نے کہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی گئی، میں نے کہا وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے. نہیں، ظاہر ہے اسد عمر ایک انٹلیکچولی ساؤنڈ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. اور یہ تو میرے جیسا جاہل بھی جانتا ہے کہ پاکستان میں جو پارٹی لیڈرز ہوتے ہیں وہی پارٹی ہوتے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے لیڈر کا نک نیم ہوتی ہے. نواز شریف المعروف نون لیگ، پیپلز پارٹی نک نیم بلاول بھٹو، اسی طرح پی ٹی آئی عمران خان. سر ریالٹی اور تو اور فضل الرحمان آگے صاحب زیادہ تیار ہے. یہ کلچر ہے ہمارا، اسی لیے ہم ذلیل و رسوا ہیں لیکن سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں صاحب. شیخ رشید نے کہا ہے کہ -1 نہیں پھر -all ہوگا. شیخ رشید کے منہ میں گھی شکر، اللہ قبول کرے. شیخ رشید کی زبان مبارک ہو. میں تو کب سے چیخ رہا ہوں ان کے بس کی بات نہیں ہے. ملک کو اور کتنا رگڑا دینا ہے آپ لوگوں نے، ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ دیکھو جمہور کو بچانا ہے، اگر عوام کو بچانا ہے جمہور کو، تو اس جمہوریت پہ لعنت بھیجو، اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرو، اس کا انجن تبدیل کرو منحوس کا. یہ جمہوریت نہیں ہے. اس لیے وہ جو کہا ہے نا اس نے یہ شیخ رشید نے کہ -1 نہیں -all میں تو کب کا دعا کر رہا ہوں. میں حالانکہ الٹرا ڈیموکریٹ ہوں خود، لیکن مجھے دھوکہ مجھے تو نہیں دیا جا سکتا کہ آپ نے اس بےہودگی کا نام باپ بیٹا نواسا تایا چاچا پورا خاندان گھسا ہوا ہے، عوام کا نام و نشان نہیں کسی ایوان میں. کو خدا کا خوف کرو،
کوئی 10-15 سال کا روڈ میپ دو, ان کو ڈمپ کرو کہیں, انہیں بیچ بیچ کے قسطیں ادا کرو قرضے کی, ان کو پکڑ. دیکھو عجیب بات ہے یار, یہ ایس ایچ او صرف غریب آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے, پتا نہیں یہ انٹرنیشنل پریشرز ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ان کو بے روزگار کرو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. یہ جو نام نہاد ہے, اور عوام کو سیاست کی نجاست سے نجات ملے. اس ملک کے اصل ایشوز کو ایڈریس کرو. میں نے نہیں کبھی کسی سینئر پولیٹیشین کے منہ سے سنا. چند دن پہلے شامی صاحب اور میں ہم اکٹھے تھے کہیں, تو بات ہوئی بڑھتی ہوئی آبادی, حالانکہ میں نے بات نہیں کی, کسی اور نے. تو شامی صاحب نے کہا کہ حسن نثار کتنے سالوں سے چیخ رہا ہے اس آبادی کا, تم الٹے لٹک جاؤ سارے کے سارے, تم سونے کے بن کے آ جاؤ, تم سے نہیں مینج ہوگا یہ ملک. میں اپنے 30 سال پرانے کالمز کی کتاب پڑھ رہا تھا, وہاں میں جگہ جگہ ماتم کر رہا تھا میں کہ 12 کروڑ آبادی ہے, ہاں 24 کروڑ ہے. یہ سیاست, اس سیاست کی نجاست سے نجات حاصل کرو پہلے. یہ کریں گے جن کی پوری زندگی کا حاصل پتہ کیا ہوتا ہے, ملک جائے, عوام جائے بھاڑ میں, ان کا ووٹ بینک, انہیں بینک اور ووٹ بینک کے علاوہ بس انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں. ذرا پتہ تو کرو, یہ جو لاہور کی اورنج ٹرین ہے, یہ پتہ نہیں یلو ہے یا ریڈ ٹرین ہے, جو بھی ہے, کس بھاؤ پڑ رہی ہے عوام کو؟ لوگوں کو روٹی نہیں ملی. اورنج ٹرین, ان کو نہ پریورٹیز کا پتہ ہے. یہ نہیں کہ یہ بے وقوف ہیں اور ہم جیسے کوئی عقل مند ہیں, ہرگز نہیں. یہ وارداتی ہیں, یہ کام وہ کرتے ہیں جہاں ان کا ووٹ بینک, تاکہ یہ حکومتوں میں رہیں. تو جو شیخ رشید نے کہا, میری تو دن رات کی دعا ہے, میں رات سونے سے پہلے مرحومین جتنے میرے دوست والدین سے شروع کرتے, میں پورا باقاعدہ لسٹ بنائی ہوئی کا نام بھولوں گا, اور ایک دعا ہوتی ہے کہ پروردگار اس جمہوریت سے جمہور کی جان چھڑا دے. حضرت خورشید شاہ کہتے ہیں عمران اب عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. یار خورشید شاہ صاحب بولے بادشاہ ہیں, یہ وہی ہے نا جو پارلیمنٹ کہتے ہیں. جی جی, یہ پارلیمنٹ جب کہتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن یہ بات بڑی بونکی ہے. حالانکہ یہ انڈائریکٹلی انہوں نے تو اپنی طرف سے بڑی بات کی ہے, لیکن یہ کمپلیمنٹ ہے. لیکن یہ کمپلیمنٹ فضول ہے. ہم جیسے ملکوں کے لوگ عالمی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی لمبی چوڑی حیثیت نہیں رکھتے, ہم ان کے پیادے بھی نہیں ہیں. بڑا اعزاز دے رہے ہیں یہ تو, عالمی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننے چلیں. اپنی اوقات تو دیکھو, ایک ادارے کی مار ہو, IMF, للکڑیاں لیتے پھر رہے ہیں, دمیں ہلاتے پھر رہے ہیں ان کے پیچھے. مقابلہ کیا ہے؟ مل گیا مل گیا مل گیا, قسط مل جائے گی, قسط آ رہی ہے. یہ اوقات ہے. یہ کیا کہا تھا شہباز شریف نے؟ جھوٹ تو نہیں کہا تھا کہ آپ سمجھیں گے کہ میں مانگنے آ رہا ہوں. وہ ٹی وی پہ میں نے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن کیا کریں, حالات ہی ایسے ہیں کہ ہم گداگر تو نہیں ہیں, لیکن بس ہو گئے ہیں. تو اس ملک کے کسی بندے نے اسٹیبلشمنٹ کا مورا کوالیفائی کرتا ہے کوئی؟ کیا ہے وہ؟ کیا وینٹیلیٹر پہ جب ہوتا ہے تو وہ کھینچ دے, اگر وہ تار کھینچ دے تو کہانی ختم. اپنی خیر مناؤ, یہ منہ اور مسور کی دال. صاحب, ایک طرف ڈاکو رازنی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے, سیکیورٹی کم پڑ گئی ہے, دوسری طرف شریف فیملی کو اضافی پولیس نفری دی گئی ہے. پنجاب کے نئے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر نے اس پر کہا ہے کہ شریف فیملی کی سیکیورٹی پر تعینات 500 اہلکار واپس بلائیں گے, صرف بلو بک کے مطابق سیکیورٹی دیں گے. دیکھیں, آپ نے جو دونوں باتیں کی ہیں یہ 100% درست ہے. دیکھو, یہ لوگوں کے حصے کا اس ملک کی اشرافیہ, اس ملک کی سو کالڈ اشرافیہ, اشرافیہ تو یہ ہے ہی نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک لفظ ہے استعمال کر رہے ہیں ہم. اس ملک کی اشرافیہ لوگوں کے حصے کا رزق ہی نہیں کھاتی, ان کے حصے کا تحفظ بھی کھاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آئین میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں تو اس منحوس بلو بک کا کیا پرابلم ہے؟ چینج کرو اس کو. جس کو بہت سیکیورٹی چاہیے وہ یہ دھندا چھوڑے. اب وزیر داخلہ جو ہیں ہمارے ہاشم ڈوگر, ان کو چاہیے پوری طاقت کے ساتھ
और इमीडिएटली करें। उनसे तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं हाशिम डोगर से कि अब तक हो चुका होगा। यार ये अजीब लोग हैं, महज़्ज़ब दुनिया में जाते हैं फिर भी नहीं सीखते। अभी मैं देख रहा था किसी की, वो पता नहीं आसिफ किरमानी इनका है कोई, सड़क के किनारे खड़ा था, पाकिस्तानी उसको बेइज्जत कर रहे थे, खड़ा था वो टैक्सी के, भाई क्या हो गया? यहां मौत पड़ती है, ये उसकी वजह है, ये राजवाड़ा है, ये जागीर है, ये इनका मुल्क नहीं है, ये इनके हम वतन नहीं है, ये इनके कमी है जी। हम नस्ल दर नस्ल इन पे हुकूमत करेंगे, हुक्मरान खानदान, ये मेंटालिटी है। बाहर जाके देखते नहीं। कमाल की बात है, ये 50,000 बंदा अपनी सिक्योरिटी के लिए अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन घर के गिर्द जाती उम्र, उसके गिर्द जो इन्होंने वो बुलेट प्रूफ या पता नहीं बॉम्ब प्रूफ दीवार बनवाई, वो भी किसकी? भूख से मरते हुए लोगों की, बेरोजगार नौजवानों की जेब काट के। पैसा ये किसका है? इसीलिए देखें, बात सुने, हुजूर का एक फरमान है कि जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो मुसलमानों ये जान लो कि बहुत ज्यादा लोग बुनियादी जरूरियात से महरूम रह गए हैं। फिर खुदकुशियां होती हैं, फिर जराइम बढ़ते हैं, लोगों का अपनी रियासत से इतबार उठ जाता है। लेकिन ये जब तक इनके साथ वो नहीं होगा जो उस्मानिया खानदान के साथ या मुगलों के साथ या सफियों के साथ या जारों के साथ हुआ, तब तक इनको अकल नहीं आएगी। कमाल की बात है, इक्तदार में आते हैं, तौबा, जुमा बाजार मैंने कहा ना वर्दियों का, फिर वो एक सर्विस ले रहे हैं, उस पे से लोग आना जाना शुरू करो। मैं तो एक बार सीधा हो गया था, झगड़ पड़ा था इनके साथ, मैंने कहा मारो गोली मुझे, हाथ जोड़ दिए पुलिस वालों ने, सर हमारी नौकरी, ये मसला। और इससे पहले कि लोग इनके गिरेबान पकड़ें, ये होश पकड़ें, और ये वक्त अब दूर नहीं है, आज नहीं तो कल हम ना कर सकेंगे, कोई और नस्ल तुम्हारा इलाज कर लेगी जी। यकीनन हसन साहब, अपनी सिक्योरिटी से ज्यादा अवाम की सिक्योरिटी का ख्याल कर लिया जाए तो क्या ही बात है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एहसन इकबाल ने कहा है कि फौरी इलेक्शन से मुल्क में बेयकीनी आएगी। बेयकीनी नहीं आएगी क्योंकि आप नहीं आएंगे, आप ही चलती फिरती बेयकीनी है। अनसर्टेनिटी का सिंबल आप हैं और आपके आने का कोई चांस नहीं है। और ये जो जुमला है ना प्रोफेसर साहब का, लोग तंजिया इनको प्रोफेसर साहब कहते हैं, ये मैदान से भागने का इंतहाई भोंडा तरीका है। चूंकि बच्चा बच्चा जानता है कि आने वाले इलेक्शन में अगर वो होते हैं, अव्वल तो मैं तो सच्ची बात है बैलेट बॉक्स पे मैं तो लानत भेजता हूं, लेकिन अगर होते हैं तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। सही। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस तरह का ना ये फुटेज चला के फिर एम्बैरेस करते हैं लोगों को, मैं नाप तोल के बात कर रहा हूं। ये भाग रहे हैं, भगौड़े हैं, लेकिन कब तक? या शेख रशीद वाली बात है, इलेक्शन हो गया तो फिर कहानी और होगी। लेकिन ना हुण पिंड भी मर जाए पूरा, तो चौधराहट नहीं मिलनी जी। नए नैब तरामीम के मुताबिक नवाज, गिलानी और जरदारी पर केसेस खत्म होने जा रहे हैं। दीगर हाई प्रोफाइल केसेस भी या जुजवी या मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए जाएंगे। ये तो किस्सा ही खत्म हो गया है। ये मुल्क जिनकी जाती जागीर है, जाती मलकियत है, उसमें इनके खिलाफ केसेस कैसे हो सकते हैं? ये मंतकी अंजाम तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कब से ये बात कर रहा हूं, कुछ साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल से नहीं, कि ये इस मुल्क का निजाम ये बना है चंद मखसूस खानदानों के लिए, और ये एक ऐसे जाल की मानिंद है जिसमें मेंढक तो फंस जाते हैं, मगरमच्छ निकल जाते हैं। ये बड़ा तिलिस्मी किस्म का जाल है। तो जिनका है उनका आप क्या बिगाड़ सकते हो? कुछ भी नहीं। मुझे डे 1 से पता था। ऊपर से माशाल्लाह
یہ پی ٹی آئی والے تحفہ لے کے آئے, وہ کیا چلتا پھرتا بستر بند, کیا نام تھا اس کا نام؟ حسن صاحب شہزاد اکبر. شہزاد اکبر. اچھا وہ ان کو چونا لگا گیا ہے, ان کو بیوقوف بنا گیا ہے, گول مٹول سا بندہ, پوری کی پوری پی ٹی آئی لپیٹ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا گیا ہے, وہ اکیلا ہی کافی تھا. اب ان کو یہ کس بھاؤ پڑا یہ جانتے ہیں, اس کو کس بھاؤ پڑا ہوگا وہ جانتا ہے, چونکہ ثبوت ہوتا نہیں. دیکھو ایک اوباش آدمی, ایک لفنگا کسی محترم خاتون کو سڑک پہ آنکھ مار دے تو ثبوت کہاں سے آئے گا؟ یہ خیر چھوڑو, میں کچھ اور کہنے لگا تھا. حسن, امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ استاری طاقتوں نے واحد اسلامی ایٹمی قوت کو سازشوں میں گھیرا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سازش تم کر لو بھائی, 1000 بار کہا, پتہ نہیں سنتے نہیں ہیں, یہ بات پلے نہیں پڑتی. سازش اور اسٹریٹجی میں بال برابر فرق ہے. اسٹریٹجی ذہین آدمی بناتا ہے, اگر وہ آدمی آپ کو ناپسند ہو آپ کہیں گے سازش. کوئی شرم ہے یا 2022 میں بھی نہیں شرم ہے. اتنا ماچس کی ڈبیا جتنا انگلینڈ اپنے سے 1000 گنا بڑے ہندوستان پہ ٹھوک کے حکومت کر گیا. یہ کہتے ہیں سازش. وہ کوئی شرم حیا کرو, کوئی ڈوب مرو, تم بھی ذہانت کا ثبوت ہو, تم بھی سازش کر لو. تمہارے لیے ممنوع ہے, اور کیا نہیں کرتے تم. ہم محض عالم اسلام کیا کیا نہیں کرتے. ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سا ملک ہے بغیر سود کے, اسکینڈینیوین کنٹری تھا کوئی, بغیر سود کے دے گا ان کو, سود یہ کھاتے ہیں. تو یہ واحد اسلامی ایٹمی کو, دیکھو بات سنو, اللہ نہ کرے ایسی بد بات نکالنی نہیں چاہیے منہ سے, کہ ایک آدمی جس کا اپر ہاف بہت مضبوط ہو, ایٹمی طاقت, میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کا اپر ہاف بہت مضبوط ہے, آپ گینڈے کو بھی مکہ ماریں تو اس کی گردن توڑ دیں, آپ ہاتھی کو مکہ ماریں اس کی گردن توڑ دیں, اتنے مضبوط ہیں. لوور ہاف آپ کا ہے پولیو زدہ, آپ بیٹھے ہو ویل چیئر پہ, 6-8 سال کا بچہ بھی چپیڑ مار کے بھاگ جائے گا تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. یہ سراج الحق صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل ایٹمی ہی نہیں, اقتصادی طاقت ہونا بنیادی شرط ہے. یہ تو ایک ڈیٹرنٹ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کبھی استعمال ہوا تو مجھے بتا دیں, اور اب استعمال ہوا 10 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال بعد, تو وہ بنی نوع انسان کی آخری جنگ ہوگی. اس کے بعد صدیوں کا گیپ ہوگا, جس کے بعد دوبارہ لاٹھیوں سے آغاز ہوگا. یہ یاد رکھنا, یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے. بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ہندوستان ہے جس میں مودی جیسے لوگ ہیں, اور پہلے جو وارداتیں ہو چکی ہیں, ایک ڈیٹرنٹ ہے. اس کا کیا تعلق ہے کہ یہ سازش پہلی ایٹمی, کیا ایٹمی طاقت؟ یہ سارا جگاڑ وہ ایک کے لیے ہے. چائنا کے خلاف ہے, ایران کے خلاف ہے, افغانستان کے خلاف ہے. وہ ہماری یہ خاص طرح کی سچویشن ہے, اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک. اس کا باقی معاملے سے کیا تعلق؟ اور آپ کے خلاف سازش کس نے کرنی سراج الحق صاحب؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوڈو کہے, کیسس کلے, محمد علی باکسر اپنے وقت کا لیجنڈ, بلکہ آل ٹائمز لیجنڈ, اس کے بارے میں کوڈو کہے کہ میرے خلاف وہ سازش کر رہا ہے. سازش آپ کو سازش کی کسی کو کیا ضرورت ہے آپ کے خلاف سازش کریں؟ کسی کو کیا ضرورت ہے ہمارے خلاف سازش کرنے کی؟ نہ آپ کی کوئی اقتصادی سر پیر ہے آپ کا, نہ کوئی آپ کا شرح خواندگی ہے. جہالت کے, غربت کے مارے ہوئے لوگ سازش, آپ خود کافی ہو. چلیں آگے. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حسن صاحب, اب ہم اپنا سیگمنٹ کریں گے کراس فائر, اور پہلا سوال ہے, شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان کے سوشل میڈیا نے فوج کے خلاف نفرت سے بھرپور ٹرینڈ چلائے. یار اس کاروبار کے موجد تو آپ ہو, خدا کا خوف کرو. آپ تو ٹرینڈ سیٹر ہیں بھائی. اور اس ملک میں جو گالی گلوچ اور یہ دشنام الزام, یہ جو بی بی کے بارے میں نے تو اپنے کانوں سے سنا ہوا بھائی.
جو میرا ایج گروپ ہے لاہور میں کسی سے بے ضمیر نہ ہو, جھوٹا نہ ہو, اس کو قسم دے کے پوچھ لو محترمہ نصرت بھٹو کے بارے میں کیا کیسے کیسے بیان, خون کھولتا ہے. یہ نواز شریف کا جملہ مجھے آج تک یاد ہے, میرا بس چلو پیپلز پارٹی کو بحیرہ عرب میں غرق کر دوں. تو کمال کی بات ہے. اچھا ٹرینڈ سیٹر تو آپ ہیں, موجد آپ ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, اور آپ لوگوں کی ذاتی تاریخ بھی اسی بات کی گواہی دے رہی ہے. کچھ تجزیہ کاروں کی رائے میں حکومت کی خواہش ہے کہ عمران خان کو جیل بھیج دیں اور پی ٹی آئی پر پابندی لگا دیں. گلیاں ہو جائیں سنجیاں بچ مرزا یار پھرے. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. پھر ایک تیسرا پہلو بھی ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. امیر المومنین بھی تو بننا چاہ رہے تھے نا حضرت نواز شریف صاحب, اس کا نتیجہ بھی بھگت لیا انہوں نے. ہاں جی صحیح. مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا ہے کہ شہباز گل نے عمران خان کا لکھا بیان پڑھا. یار وہ مطلب میں اس کے بارے میں بی بی ہیں, خاتون ہیں, میں کیا بات کروں ان کے بارے میں. اس بی بی کو اتنا بھی نہیں پتا عمران کو اردو نہ پڑھنی آتی ہے نہ لکھنی آتی ہے. میں تو کئی سال پہلے مغز کھپائی کر چکا ہوں. آج تک بہت سے لفظ ایسے ہیں جو وہ کمفرٹیبلی پروناؤنس نہیں کر سکتا. حدیبیہ ہی کی ناٹ پروناؤنس. یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ نہیں اگر کوئی لفظ زبان پہ چڑھتا. یا آپ اگر قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہیں, ان کو تو اردو پنجابی سندھی ان کو تو لوکل زبان کو آتی نہیں تھی. انگریزی کے علاوہ شاید گجراتی جانتے ہوں, مجھے نہیں پتا. اب یہ جو کاپیں ٹانگتی اور یہ اور وہ بلاول, وہ ٹھیک ہے, آپ اسے انجوائے کریں, مزہ لیں, لیکن یہ کوئی الزام تو نہیں ہے, یہ کوئی برائی نہیں ہے. عمران کو تو اردو نہ لکھنی آتی ہے نہ پڑھنی آتی ہے ڈھنگ سے, اوکھا سوکھا ہو کے پڑھ لیتا ہے تو ایویں بونگی مارنی. لیکن چونکہ روز زبان اللہ نے دی ہے تو بی بی مریم ایک بات ذہن میں رکھو, زبان کے آگے 32 دانت دیے ہیں. یہ دانت جو ہے نا زبان کے آگے, وہ اس لیے ہیں کہ اس کو کم استعمال کرو, اس کو زندان میں رکھو. یہ جو دندان ہے نا, یہ زندان ہے زبان کا. اس کو کبھی کبھی سیر کرایا کرو, ہر وقت نہیں کہ لٹکی رہے. اور ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھنا کہ کان دو اس لیے کہ سنو زیادہ, بولو کم. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں حسن صاحب. بے تکی بات. صحیح. شاہ محمود کے بیٹے کے بعد ان کی بیٹی کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ دینے پر پارٹی کارکنان کا احتجاج. ان اے وے یہ احتجاج درست بھی ہے, لیکن دیکھو کلچر راتوں رات تبدیل نہیں ہوا کرتے. تو یہ اب ایک روایت ہے, اب شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے یا یوسف رضا گیلانی ہو گئے, یہ ان خاندانوں کی آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں, کتابوں میں موجود ہیں. موروثیت نے جو ہے وہ مار گئی اس ملک کو بہت بری طرح مار گئی. لیکن کوئی یہاں سبق نہیں سیکھتا, گھسے پٹے سے لوگ ہیں. کوئی اوریجنل بات شاید ہی کبھی کسی سیاستدان کے منہ سے میں نے کوئی اوریجنل بات سنی. یہ تو گالیاں بھی گھسی پیٹی دیتے ہیں. تو موروثیت ہے, جب تک یہ بتدریج ختم نہیں ہوتی, آج نہیں تو کل ختم تو ہونا ہے اس کلچر نے. اس نے اپنی موت آپ مرنا ہے, لیکن جب تک یہ مرتا نہیں ہے فرید, ہمیں بھگتنا ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ مولانا طارق جمیل نے سیاسی باتیں کی ہیں تو انہیں تبلیغی جماعت سے الگ ہو جانا چاہیے. یاد رکھنا, یہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے, سیاست بھی سنت ہے. لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ کھجور کھانا سنت ہے, طائف کے پتھر کھانا سنت نہیں ہے, شعب ابی طالب کے فاقے کھانا کاٹنا سنت نہیں, غزوہ احد کے زخم کھانا سنت نہیں, غزوہ خندق میں پتھریلی زمینیں کھودنا وہ سنت نہیں. پتہ نہیں ہے, سیاست سنت ہے. جیسے باقی حال ہم نے کیا ہے اس طرح اس کا کر رہے ہیں. سیاست بڑا اتم کام ہے جی. کرکٹ کے سپر سٹار شعیب اختر کی گھٹنوں کے آپریشن کے بعد کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اچھا, اب اللہ پاک سے میری تو دعا ہے کہ شعیب اختر کو اللہ پاک صحت دے. مجھے کرکٹ سے نہ کوئی دلچسپی ہے, نہ میرا شوق ہے, نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے,
لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, لوگوں سے بھی استدعا ہے کہ شعیب اختر کی صحت کی دعا کریں, کیونکہ وہ بحیثیت انسان بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ پایا میں نے اس کو. ہی از اے بیوٹیفل ہیومن بینگ. سو میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. عمران خان کا پی ٹی آئی کے مستعفی نور خان کی سیٹوں سے خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ. سیاسی باؤنسر ہے, یہ کہتے پھرتے ہیں اس کو سیاست نہیں آتی. اس نے ان کی دم میں نمدہ کس دی ہے. صحیح. جی, خواجہ آصف نے فرمایا کہ اقتدار کی محرومی نے عمران خان کو حواس باختہ کر دیا. بالکل کر دی ہے, اور وہ لندن کی گلیوں میں کہتا پھر رہا ہے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. نون لیگ کے بڑا پریشان پھر رہا ہے. صحیح. نون لیگ کے عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیں. اگر کرنل ہاشم ڈوگر نے پورا ہاتھ لگا دیا پھر وہ بس کرو یار, ہم چھوڑا کرو اس طرح کی. جی, سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں دادی ماں کہنے پر شیری رحمان اور فیصل جاوید میں تلخ کلامی. نہیں, فیصل کو تھوڑی عقل کرنی چاہیے تھی. آنٹی کہہ دیتا, آپی کہہ دیتا, باجی کہہ دیتا. یہ تو اہم ہی کسی عورت کو خام خواہ پرووک کرنے والی بات ہے نا. فلوریڈا میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی گھر پر ایف بی آئی کا چھاپا, کلاسیفائڈ دستاویزات برآمد. کمال دیکھو, خوبصورتی دیکھو, وہاں کوئی نہیں بھونکے گا کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی. او بھائی, لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کے آیا سابق صدر, ٹھیک ہے, سو پارٹ آف دا پیکج. پاکستان میں جمہوریت کے لیے سب سے بڑا عذاب ہی یہ جعلی جمہوریت ہے. چلیں آگے. نیب 50 کروڑ سے کم کرپشن کیسز میں تحقیقات نہیں کرے گا, قومی اسمبلی میں بل منظور. دیکھیں جی, قومی اسمبلی کا قوم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ بات تو ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے 50 کروڑ ایسا ہی ہے جیسے غریب آدمی کے لیے 50 روپے. حسن, نون لیگ والے طنز کرتے ہیں کہ موجودہ الیکشن کمشنر عمران خان نے لگایا, تو پھر اس کے فیصلوں پر اعتراض کیوں ہے؟ بونگے ہیں اور کیا ہے بھائی. بات سنو, یہ عجیب منطق ہے. جنرل ضیاء کو آرمی چیف بھٹو نے لگایا نا, اور آؤٹ آف ٹرن, پرسنالٹی بھی اس کی سفری تھی, وہ جنرل لگتا ہی نہیں تھا. تو پھر کیا بھٹو کو پھانسی گھاٹ پہ تختہ دار پہ بھنگڑا ڈالنا چاہیے تھا؟ پرویز مشرف صاحب کو نواز شریف نے چیف لگایا, اور پھر نواز شریف جس طرح جدے گئے تو جاوید اقبال کو نیب کا چیئرمین کس نے لگایا؟ یہ ہر فیصلہ اپنے اپنا میرٹ ڈی میرٹ, بندہ کب کیا کر جائے گا کیا پتہ لگتا ہے. تو فضول آرگیومنٹ فضول ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ستمبر تک مشکلات رہیں گی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مشکلات کے عادی ہو جائیں گے لوگ, ختم, اور کیا ہونا. سب لاہور چڑیا گھر کا 12 شیروں کی نیلامی کا اعلان. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جگہ کشادہ ہوگی, اخراجات کم ہوں گے. بھئی 12 کی جگہ 13 کر لے. ایک بوڑھا شیر لندن سے آنے والا ہے, اس نے بھی بڑی جگہ گھیر رکھی ہے, اور اخراجات تو اس کے بے شمار ہیں. ایک خبر کے مطابق چین نے سائنسی تحقیق کے میدان میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. امریکن مائٹ کا اندازہ نہیں, اس کی تو وہ ایک ٹیلیسکوپ جو ہے نا وہی مان نہیں. کامن ویلتھ گیمز کے لیے انگلینڈ جانے والے 2 پاکستانی باکسر غائب ہو گئے. بھائی وہ سیانے ہوں گے, باکسر کم فلاسفر زیادہ ہوں گے, انہیں پتا ہے کہ وہاں ان کا مستقبل زیادہ محفوظ اور روشن ہے. نامور وکیل نعیم بخاری صاحب نے ٹویٹ کر کے پاکستان کے 3 جھوٹ گنوائے ہیں. شیر آ رہا ہے, بھٹو زندہ ہے, اور فضل الرحمان اسلام کی جنگ لڑا ہے. آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ میں نعیم بخاری صاحب کے جملے پہ کچھ ایڈ کرنے کی میں صلاحیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.